अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और किसी किस्म का कोई शक हो ही नहीं सकता कि अगर हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में लेकर आना है तो फिर हमें इसमें से शिद्दत पसंदी का भी खात्मा करना होगा, हमें इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा, हमें इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना होगा। वो इस्तेहकाम सियासी भी होगा और माशी भी होगा। और ये बात हमारी अपनी सोच होनी चाहिए, ना कि हम ये समझते हैं कि दूसरी जगह से अगर आपको ये प्रेशर आए। लेकिन चले ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आज हमने देखा कि एपेक्स कमेटी का नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इजलास हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान भी डिस्कस हुआ। वजीर आजम ने उसकी सदारत की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे और चारों जो सूबे हैं उनके वज़राए आला भी उसमें मौजूद थे। ये तय पाया कि पाकिस्तान से शिद्दत पसंदी का भी खात्मा करना है और उसके साथ साथ दहशतगर्दी का भी खात्मा करना है। और एक ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी जो मंजूरी थी वो वजीर आजम ने दे दी है और उसका नाम होगा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन। अब इसको किस तरह से किया जाएगा, इस किस्म के ऑपरेशन हमने पहले भी देखे हैं, माजी में भी देखे हैं, उनमें फ़र्क क्या है। मामला यहाँ पर ये, उस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन मामला यहाँ पर उसके साथ साथ ये है कि हमने पिछले दिनों में जब हमारे वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर डेलीगेशन के साथ चाइना गए थे, वहाँ पर जो चाइना के साथ हमारे मामला थे, जो सबसे ज़्यादा जोर था वो यही था कि पाकिस्तान में चाइनीज़ की सिक्योरिटी को लेकर उनका बड़ा कंसर्न था और इसी लाइट में बहुत सारे आज फैसले किए गए हैं। कल हमने देखा था कि जो चाइनीज़ मिनिस्टर थे कम्युनिस्ट पार्टी के लियो जियानचाओ, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया था कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम होना चाहिए और इस्तेहकाम के बगैर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। अब मामला ये है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में आएगी तो जिस इस्तेहकाम की जो बात हो रही है, चाहे वो माशी हो चाहे वो सियासी हो, वो किस तरह से आएगा। जो इस वक्त हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसके में और आप सब गवाह हैं। लेकिन बहरहाल एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम आज क्या कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है, वो सुनते हैं। हमने बहुत आसानी से मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है। ये है वो खतरनाक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है। मुल्क पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी जरूरी है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। एक सॉफ्ट स्टेट कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या खारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक सॉफ्ट जो स्टेट है वो आपकी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में उमर अयूब साहब, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस एक तकरीर की और इस हवाले से उन्होंने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। जहां पे ये इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है तो मैं ये फिर एक चीज बावर कराना चाहता हूं। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू सुनने की बजाय उनके कमरों में वो लगा के कैमरे फिट करके देखने की बजाय कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, किसके साथ कौन सा विजिटर थोड़ी देर के लिए आता है, वो क्या बात करें, उसकी बजाय खुदा का वास्ता है ये इंटरनल स्टेबिलिटी पे काम करें। पाकिस्तान की सालमियत का मसला। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उमर अयूब साहब ने इस हवाले से जरा बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और मुजम्मिल सरवर्दी साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जनरल साहब, आपसे इस बात का आगाज करूंगी। अब ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की लॉन्चिंग की मंजूरी भी वज़ीर आज़म ने दे दी है, पहले तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये किस कदर डिफरेंट होगा जो माजी में ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब या दीगर होते रहे उनसे, और दूसरा ये कि हर किस्म की ऑपरेशन में एक आवाम की जो सपोर्ट होती है हमारी फोर्सेस को के साथ, वो एक बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है। वो सपोर्ट आज उस तरीके से मिल पाएगी जो माजी में मिली थी और कितनी ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि बात तो ये खुशाइंद है कि अगर एक नया आज़म पैदा किया गया है कि इस्तेहकाम को लाने के लिए, और अज़्म इस्तेहकाम नाम भी बहुत अच्छा है, अल्लाह करे कि आगे चले और यकीनन कोई बाकायदा प्लानिंग के साथ होगा। साथ ही जब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये काम टोटल सिर्फ फ़ौज पे नहीं छोड़ा जा सकता, इस किस्म का इंदिया दिया, तो उससे मुझे लगा कि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम शुरू करने का कहा गया है, क्योंकि इससे ये मुझे इंदिया मिला है कि ये समझ हुकूमत की को आ गई है कि ये सिर्फ काइनेटिक्स का मसला नहीं है, इसमें और बहुत सारे मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं। अब ये कि आपने कहाँ से हाथ डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी अपनी राय में, और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ,
میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو مدر آف آل اسٹیبلٹی ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام۔ اگر واقعی عزم استحکام کی یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو اس کی سب سے اچھی نشانی یہ ہوگی کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں ہمیں یہ نظر آئے کہ اندرونی یکجہتی کو بڑھانے کے لیے اور اندر جو کڑواہٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور آپس میں جو ایک قسم کا سٹینڈ آف ہے اس کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے جائیں۔ اور اگر وہ اقدامات ہمیں نظر آئے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں سمجھوں گا کہ حکومت کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ استحکام کا پہلا قدم جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں اٹھانا ہے اور کس نے اٹھانا ہے۔ صاف ظاہر ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کے پاس ذمہ داری بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ سب باقی یہ ہے کہ یہ بات تو بڑے عرصے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹیررزم کو سمجھتے ہیں، جو ایکسٹریمزم کو سمجھتے ہیں، کہ بھئی یہ صرف کائنیٹکس کی بات نہیں ہے، اس میں سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اس میں میڈیا وارفیئر ہے، اس میں اکنامک وارفیئر ہے، اور اب اس میں پولیٹیکل سٹینڈ آف بھی شامل ہوا ہے، اور یہ کچھ اپنا ہمارا کیا ہوا ہے، کچھ دشمن بھی اس میں جو ہے وہ تیل چھڑک رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مل کر بیٹھیں۔ جیسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب وہ چائنیز منسٹر آئے تو کیسے سب لوگ مل کے بیٹھے ہیں، ابھی جو بات چیت ہوئی ہے سارے مل کے بیٹھے ہیں، اس طریقے سے پولیٹیکل استحکام کے لیے مل کے بیٹھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ منور سرورندی صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تمام چیزوں کی جو اصل جڑ ہے بون آف کنٹینشن والی اگر آپ بات کریں وہ ہے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی، چائنیز منسٹر آئے تو آپ نے سب کو بٹھا دیا یا سب بیٹھ گئے، لیکن آگے اس کو لے کر چلنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ تمام جو چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے، اور خاص طور پہ اگر ہم ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کی بات کریں، جو سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا، اور وہ صوبہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے اور جو دیگر معاملات ہیں یا وفاق کے ساتھ معاملات ہیں یا دیگر پارٹیز کے ساتھ معاملات ہیں، ایون دو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو ہے نہیں۔ تو کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے چلا جائے گا؟ دیکھیں، ہر چیز قانون اور آئین کے دائرے میں ہے۔ یہ جمہوری نظام میں کوئی اتفاق رائے تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اختلافات، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا، ایک دوسرے کو سیاسی طور پر نیچے دکھانا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، یہ تو ایک سیاسی نظام میں رہتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی نظام ایسا تو ہو نہیں سکتا جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی حامی ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگ جائیں۔ لہٰذا اگر تو ہم یہ کہیں کہ جی سیاست ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی کسی کی مخالفت نہ کر رہا ہو، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے اختلاف رہے گا، ایک دوسرے کی مخالفت رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا رہے گا، تو ان چیزوں کو تو سیاسی عدم استحکام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سیاست کے بنیادی جزو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عدم استحکام کا یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ، میرا مطلب کہ رائے سے اختلاف کر رہی ہیں۔ عدم استحکام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی سڑکیں گرم نہ ہوں، کوئی لانگ مارچ نہ چل رہے ہوں، کوئی آپ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے حکومتیں گرانے کا سلسلہ نہ شروع ہوا ہو، جو ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ کبھی لانگ مارچ، کبھی آزادی مارچ، پھر حکومتیں توڑنا، پھر اسمبلیوں سے استعفے دینا، یہ چیزیں عدم استحکام میں آتی ہیں۔ باقی کوئی اتفاق رائے ضروری نہیں ہوتا سیاسی نظام میں، میں سمجھتا ہوں۔ اگر سڑکیں منور صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ کی بات یہاں تک تو بالکل درست ہے کہ جمہوری ملک ہے، جیسی بھی جمہوریت ہے، لنگڑی لنگڑی لیکن بہرحال ہے، اس میں سیاسی ہارمونی اس حد تک پولیٹیکل نہیں ہوتی، آپ کی اختلاف رائے، لیکن یہاں معاملہ اختلاف رائے سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب تو ہم سیاسی دشمنیوں پہ اترے ہوئے، جن چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے اپوزیشن لیڈر نے، عمر ایوب صاحب نے، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کے گھروں میں گھسا گیا، کس طرح آپ نے کہا کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہے تو آپ 144 لگا دے، پھر جو جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہے، سب سے بڑھ کے فارم 45 47 کی ایک الگ کہانی یہاں پر چل رہی ہے۔ تو میرا سے پوائنٹ یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل ہارمونی کے بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 45 47 کا معاملہ کوئی سڑکوں پر تو طے ہونا نہیں ہے، عدالتوں میں طے ہونا ہے۔ تو جو چیز عدالت میں موجود ہے، عدالتیں اس کو طے کریں گی۔ کہ آپ کا خیال ہے کوئی اس کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی ضروری ہے، کے پی سے گنڈا پور ایک مارچ لے کے نکلیں اور اسلام آباد پہنچ جائیں 45 47 کی لڑائی کو سیٹل کرنے، تو وہ تو عدم استحکام ہے۔ اور اگر وہ کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں یا ٹریبیونلز میں طے ہو رہا ہے تو وہ عدم استحکام نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے تقریر کی ہے، ان کا کام ہے بجٹ کی مخالفت کرنا، ان کا کام ہے حکومت پر تنقید کرنا، پارلیمان میں تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے جیسے کہا کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے چائنیز پر حملے، تو جواب میں احسن اقبال نے کہا کہ 6 میں سے 5 حملے تو عمران خان کے دور میں ہوئے نا، تو پھر انٹیلیجنس فیلئر تو زیادہ بڑا تو عمران خان کے۔ دیکھیں جمہوریت میں ایسے ہی ہے، آپ اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی بات غلط ہے تو دوسرے فورم سے جواب آ جاتا ہے۔ عوام بہترین جج ہیں، میں نے آج سنا کہ میرے نزدیک بھی جو چائنیز پر اٹیک ہیں وہ انٹیلیجنس فیلئر سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن جب دوسری طرف سے جواب آیا کہ 6 میں سے 5 حملے تو عمران خان کے دور میں ہوئے، تو پھر اس پر تو عمران خان کے دور میں ہوئے، لیکن انٹیلیجنس فیلئر دیکھیں، انٹیلیجنس فیلئر عمران خان ٹھیک ہے، تو پھر عمران دیکھیں نہیں انٹیلیجنس ایجنسیز وزیر اعظم کے متحد ہیں نا ساری۔ ابھی محسن کیانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر وہ شعر نہیں ملے گا تو ہم وزیر اعظم کو بلا لیں گے، آئی ایس آئی ہو یا سب وہ وزیر اعظم کے متحد ہے، تو پھر وزیر اعظم ذمہ دار انٹیلیجنس فیلئر کا بھی وزیر اعظم ذمہ دار ہے۔ ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جنرل صاحب، یہ بات تو اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان والا جو آپریشن ہے، یہ عزم استحکام آپریشن ہے، یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو انویسٹمنٹ کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ SIFC ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی، زیرو۔ پوری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، واحد یہ ہے کہ آپ نے ملک میں عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنی ہے۔ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ ابھی جس طرح سے منور سروردی صاحب کہہ رہے ہیں اختلاف رائے تو ہوتا ہے، کیا ہمارے یہاں صرف جماعتوں کا اختلاف رائے ہے یا یہ سیاسی دشمنیوں پر بات پہنچ چکی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک ہوتا ہے نارمل اختلاف رائے پالیٹکس میں، صحیح کہہ رہے ہیں سروردی صاحب، یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی یہ ایسا جب تک اس لیول پہ رہے اس کو کوئی نئی بات نہیں کہا، اچنبے کی بات نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر دو بہت بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ ابھرے ہوئے ہیں، ایک 9 مئی والا اور ایک 8 فروری والا، اور یہ اتنے بڑے معاملات ہیں کہ انہوں نے بالکل جڑیں ہلائی ہوئی ہیں پوری ہماری سیاست کی، اور جب تک ان دو چیزوں کے اوپر کوئی یا تو مفاہمت ہو جائے، اگر مفاہمت نہیں کرنا تو کم از کم جو بھی اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے وہ نکالا جائے، بیٹھ کے بات چیت کر لی جائے، غلطیاں مان لی جائیں جس کی بھی جو غلطی ہے، اور آگے معاملہ کو اس طریقے سے چلا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ سروردی صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو میرے اپنا خیال یہ ہے کہ اگر تو عزم استحکام کی یہ ڈائریکشن ہو کہ چیزوں کو ریزالو کرنا ہے اور بات چیت سے اور اچھے دوستانہ ماحول کو پیدا کرنا ہے، اور دوستانہ ماحول پیدا تبھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ گالی گلوچ والا بریگیڈ جو ہے نا یہ ختم ہو، کہ جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں صبح شام اگر ان کو گالیاں دیتے رہیں تو وہ تو بات آگے نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہر بات جب کسی کو ملتا ہے بیل وہ پھر اس کو دوسرا مقدمہ ڈال دیتے ہیں، جو ہی ایک فیصلہ ہونے لگتا ہے ایک اور مقدمہ کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ختم ہوتا کہ ماحول پیدا ہو، سب سے پہلے ماحول پیدا کیا جائے، اس کے بعد 9 مئی کا مسئلہ حل کیا جائے جس کے کہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں کہ کیسے حل ہو سکتا ہے، پھر 8 فروری کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ وہ مسائل نہیں ہے جن کو ہم نارمل پولیٹیکل سٹینڈ آف کہتے ہیں، دیز آر بگ ایشوز، اور ان کی موجودگی میں ان کے سمر ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ عزم استحکام آگے چل سکے گا جب تک کہ آپ ان کو ریزالو نہ کریں۔ اب ان کو ریزالو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے زور باری کا طریقہ کہ جی PTI یہ کوشش کرے سڑکوں پر آنے کی، جیسے کہ سروردی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا ملک مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن اگلی سائیڈ جو اس کو دبانے کی کوشش کرے بندوق سے یا ڈنڈے سے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ جو ناممکن سے ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے سوائے بات چیت کے، سوائے پیار محبت کے، سوائے لین دین کے، کچھ لو اور کچھ دو، اگر کوئی بھی سائیڈ یہ کہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے میں تو اس سے 1 انچ نہیں ہٹنے کا، آپ نے اگر پیچھے ہٹنا ہے تو ایسے نہیں کام بنے گا، سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ میں منور سروردی صاحب آپ کے پاس بھی آتی ہوں، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور اس اختلافات کو ختم کرنے کے کوئی نہ کوئی ایسے میجر لینے پڑیں گے، جس سے دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہے، اب وہ خواتین جن کے ٹرائل ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، سزائیں تو بہت دور کی بات ہے۔ شہریار آفریدی صاحب آج فلور آف دا ہاؤس بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی بیوی کو گھسیٹا گیا، ان کی بیوی کو لاتیں ماری گئی، ان کی بڑی بیٹی کو گھسیٹا گیا۔ تو یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آتے ہیں پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ پیار محبت سے بیٹھے گا، ٹیبل پہ بات کرے گا۔
पहली बात तो आप ये मत समझें कि ये अदम इस्तेकाम या इस्तेकाम जो ऑपरेशन है ये कोई पीटीआई सेंटर्ड है, और जब पीटीआई इस मुल्क में अदम इस्तेकाम के लिए और ये कोई पीटीआई के लिए किया जा रहा है, और आपकी सारी गुफ्तगू मुझे नॉट फॉर पीटीआई सर, मेरा मकसद ये नहीं है, पाकिस्तान की इस्तेकाम की बात कर रही हूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं देखें, चीनियों को पीटीआई ने मारा है, ये जो चीनियों को मारा है, मैं उमर तो क्या आज़म इस्तेकाम से चीनियों को मारने वालों के खिलाफ हो रहा है? बिल्कुल। ये जो मॉब लेगा, नादिया मिर्जा, बात तो सुन लेने दें। ये जो चीनियों को मारा है, ये कोई पीटीआई ने तो नहीं मारा ना, ये भी कोई सियासी या अस्करी ग्रुप हैं जो अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं, और उनके खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। ये जो सवात में या सरगोदे में मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं, ये भी तो अदम इस्तेकाम की वजह ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो चाइनीज मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सारों को क्यों बिठाया गया? क्यों पीटीआई को भी बिठाया गया? क्यों जेयूआई को भी बिठाया गया? क्यों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में बिठाया गया? जरूरत थी, कोई मैसेज देना था ना सर? नहीं, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल के लिए नहीं बिठाया गया, वो सी पैक पर एक नेशनल यूनिटी, नेशनल कंसेंसस दिखाने के लिए बिठाया गया कि सी पैक की हद तक पूरे मुल्क में नेशनल कंसेंसस है। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो अमन कायम करने की बात है, वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बात है। ये आप कहेंगे कि जी माजी में जितने ऑपरेशन हुए हैं, चलो ठीक है, बहुत ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर सैदी साहब, और जर्नलिस्ट भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात फिर अगेन हुई है कि जब आपने सबको साथ बिठाया, इसका मतलब है कि आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। चाइनीज मिनिस्टर जब आपके मुल्क में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कह रहे इस मुल्क को इस्तेकाम की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि जो तमाम चीजों की माँ है सियासी इस्तेकाम, उसकी जरूरत है। सियासी इस्तेकाम का मतलब ये है कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इख्तिलाफात जरूर करें, दुश्मनियां ना करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आपके साथ है इसी शिद्दत पसंदी की एक और कहानी हमने स्वात में देखी, और उस पर जरा बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिस तरह से बात हो रही है टेररिज्म के खिलाफ एक ऑपरेशन की, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक ऑपरेशन की, जिसका एपेक्स कमेटी में वजीर आजम ने जिक्र भी किया है, और अब इससे निपटना वक्त की जरूरत भी है जिसको अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने 2 दिन कबल पेश आने वाला सवात में एक और एक शिद्दत पसंदी वाला एक और वाक़या, जिसमें एक शख्स पर एक इल्ज़ाम लगा, उसमें सबूत क्या थे, कितना वो सच था, कानून किस तरह से अपने हाथ में ले लिया गया, पुलिस के हवाले हुआ, पुलिस थाने में मुश्तइल जो हुजूम था वो घुसा, ये सारी चीज़ें हुई, और इस पर जो है वो वज़रा में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। इससे पहले कि मैं अपने आज के पैनलिस्ट पर से आपका तारुफ कराऊं, आज जब पार्लियामेंट के इजलास में एहसन इकबाल साहब जो कि सीनियर वजीर भी हैं, उन्होंने इस मसले की तरफ तवज्जो दिलवाई स्पीकर साहब की, और वो कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है वो पहले सुनते हैं। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है, और खास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क के जहां पर मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग होती है, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। ये वाकया अगर एक आइसोलेटेड वाकया होता तो शायद इसको हम दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन एक तसलसल है। आपने देखा कि सियालकोट के अंदर इसी किस्म का वाकया पेश आया, जड़ावाला में इसी किस्म का वाकया हुआ, आपने देखा सरगोदा में इसी किस्म का वाकया हुआ, इचरे में इसी किस्म के वाकये से हम बच निकले। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को इस वाकये का नोटिस लेना चाहिए, इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। और एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और जो उन्होंने तारीख भी यहाँ पर बयान की, बात ये हमारे अपने मुल्क के लिए ये एक बाइस शर्मिंदगी होता है, क्योंकि जब ये हमसाए मुल्क में होता है, पड़ोसी मुल्क में होता है, तो हमारा मीडिया भी इसी तरह से बात करता है जिस तरह से आज उनका मीडिया हमारे खिलाफ या हमारी जगहसाई कर रहा है। इसी हवाले से जब स्पीकर साहब की तवज्जो दिलवाई गई तो स्पीकर साहब का जवाब क्या था, जरा वो भी सुन लीजिए। आप कैबिनेट का हिस्सा हैं एहसन इकबाल साहब, आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अपने रफीक के साथ, हु इज मिनिस्टर इंटीरियर, और उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप सीएम केपीके से कोऑर्डिनेट करके इश्यूज को हाईलाइट करें। अगर कैबिनेट का हिस्सा होते हुए यहाँ ये रेज करेंगे तो थोड़ी बेबसी सी महसूस होगी। कैबिनेट का हिस्सा होते हुए आप यहाँ पर ये मामला डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बेबसी सी महसूस होती है। बेहतर ये है कि आप अपने कैबिनेट में ये मसला डिस्कस करें, और वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें।
معاملہ تھا کیا, معاملہ شروع کس طرح سے ہوا. وائس آف امریکہ میں بھی وہاں کے ایک سینئر جرنلسٹ ہے سوات کے فیاض ظفر صاحب, انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے, وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چیئرمین موجود ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, مفتی راغب نعیمی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا جو ہمارے وہاں کے جرنلسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں سوات کے, ان سے معاملے کی جو سنگینی کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی معاملہ تھا کیا, تھوڑی سی ڈیٹیل لے لوں تو پھر آپ کی طرف آتی ہوں. فیاض ظفر صاحب, آپ کی وائس آف امریکہ میں ایک رپورٹ بھی ہے, ہم نے بھی پڑھی, کئی لوگوں نے پڑھی. یہ جو معاملہ ہوا جس میں کہا گیا کہ جی قرآن شریف کو نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کی گئی ہے اس شخص کی جانب سے, کیا یہ بات ثابت ہو گئی تھی اور کیا ایسی وجہ بنی جو قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینا پڑا اس مشتعل ہجوم کو؟ نہ ایسا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس شخص نے قرآن مجید فرقان احمد کی بے حرمتی کی ہے. ہم نے جا کر مدینہ میں مکمل تحقیقات کی ہے اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹورسٹ جن کی بال بچے بھی نہیں ہے, ان کی بیوی ان سے ڈائیورس ہو چکی ہے, ان کی والدہ ان سے ناراض تھی, وہ اکیلا تھا. تو جیسے عید آتی ہے تو عید پر لوگ اپنوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو اپنے تھے نہیں, تو وہ عید کے دوسرے دن سوات آیا. یہ اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے سوات آتا رہا اور یہاں پر ٹھہرتا, تو انہیں 10 سے 15 دن کے لیے ایک کمرہ کرایہ پر لیا تھا. تو اس دن جو ہوٹل کا مالک ہے ان کے مطابق یہ جو برابر والی کمرے ہے اس میں جو لوگ ٹھہرے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا. تو جب وہ پہنچا تو انہوں نے دیکھ ان کے ہاتھ میں قرآن مجید کی جلے ہوئے اوراق تھے اور وہ ان کو دروازہ ناک کر رہے تھے. یہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو ان کو پولیس بلانی پڑی. جب پولیس آئی تو وہ ملزم کو اپنے ساتھ لے گئی تھانے. تو وہاں پر جو ایس او ہے اسلام الحق, اس سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں نے ملزم کو اپنے روم میں بٹھایا اور اس سے میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیا تم قادیانی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے قرآن مجید کی الہامی کتاب کی توہین کر سکتا ہے. تو یہ دونوں باتیں جب ہوئی تو اس دوران مشتعل لوگ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے. تو اس نے کہا کہ میں ان کو لے کر اپنے کوارٹر میں گیا, سرکاری کوارٹر میں, لیکن مشتعل لوگ وہاں پر پہنچے. یہ بات اہم ہے کہ اس کے لیے تو ایک جمعرات کی روز جو ہے انتخاب کیا گیا تھا تاکہ کل جمعہ کو سوات میں جتنے بھی سینکڑوں مساجد ہے وہاں پر لوگ نماز جمعہ کی بعد نکل کر پولیس تھانوں یا سرکاری عمارات کو جلا دے اور ہنگامہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سلیمان نامی شخص اگر یہ قرآن شریف کی بے حرمتی کرنا چاہتا تو اس کو سوات آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیکورٹ میں بھی یہ کام کر سکتا. تو بالکل اچھا, کوئی میں اس سے پہلے کہ میں ٹھیک ہے فیاض, مجھے سے مختصر بتائیے گا کہ کتنے افراد کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے اور کتنوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اب تک؟ جی ابھی تک تقریباً 2000 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ان میں قتل کے دفعات بھی شامل ہے, 780 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کی دفعات بھی شامل ہے, لوگ مشتعل کرنے, سرکاری عمارت کو جلانے, لوگ کو اشتعال میں لینے کی دفعات بھی شامل ہے. گرفتاری عمل میں آئی ہے, ایف آئی آر سیل ہے اور ابھی وہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہے یا سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہے اس سے لوگ کی پہچان کر رہے ہیں اور جیسی پہچان مکمل ہو جائے تو پھر گرفتاری کا عمل شروع ہو جائے گا. نظیر مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. مفتی صاحب اب یہ فرمائے گا, یہ بات آپ نے بھی سن لی ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ثابت ابھی تک نہیں ہو پایا کہ نعوذ باللہ وہ بے حرمتی کرنے کا مرتکب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اور یہ ثابت ہوئے بغیر, کسی ثبوت کے بغیر جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا, اب اسلام اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس حوالے سے سر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی المناک واقعہ ہے، اور یہ جو سیریز بیان کی گئی ہے سیالکوٹ، جڑاں سرگودا، یہ سارا کا سارا شاخسانہ نظر آ رہا ہے. معاشرے کا جو فیبرک تانا بانا ہے انتہائی برے طریقے سے عدم برداشت کا شکار ہے، اور مذہبی حساسیت بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے عام لوگوں کے اندر. دیکھیے، جہاں تک قرآن کریم کی بے حرمتی کی بات ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق کو اگر تلف کیا جائے جلا کر تو اسے منع کیا گیا ہے. کوئی مسلمان اگر اہانت کے طور پہ قرآن کریم کے اوراق چاہے بوسیدہ ہیں چاہے غیر بوسیدہ ہیں ان کی اہانت کرتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کا یہ فعل انتہائی شنیع ہے، اور ان تینوں صورتوں میں روکا جانا چاہیے. لیکن عامت الناس پچھلے کئی واقعات کے اندر جو مارنے کی اور جلانے کی سزا دے رہے ہیں، اسلام کا اس سے دور واسطے کا تعلق نہیں ہے. کسی بھی طور پہ کسی بھی شخص کو اس قسم کے واقعے کے اوپر نہ مارا جا سکتا ہے، نہ قتل کیا جا سکتا ہے، نہ اسے جلایا جا سکتا ہے. یہ تو انتہائی واضح طور پہ آئین پاکستان کے اندر اس کی تعزیری سزا موجود ہے جو کہ عمر قید کی بنتی ہے، اور اسلام کو اس تعزیری سزا سے کسی بھی قسم کی کوئی حجت نہیں ہے. اور یہاں علماء یہ سمجھتے ہیں کہ تعزیراً جو سزا مقرر کی گئی ہے یہ درست ہے اور اسی ہی کے مطابق سزا ہونی چاہیے. عامت الناس قانون کو جو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کا ہاتھ میں لینا، خود انصاف کرتے ہوئے فیصلہ کرنا اور خود ہی سزا دینا، یہ ریاست کو پیچھے کرنے کے مترادف ہے. اور جو کوئی بھی ایسے افراد اس طرح کے فعل شنیع کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ یہ جو معذرت یہ شدت پسندی جو سرایت کر گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں اور معاملے کی تہ تک نہیں پہنچنے کی کوشش کرتے، معاملے کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی ثبوت کی بھی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی، بس ہم نے کہیں سنی بات پر ہم ایک دم سے جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ شدت پسندی کی سرایت کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے روک تھام کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے، ہمیں بہت میسیو لیول کے اوپر اس شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. جہاں تک اس کے اسباب کا ذکر ہے، ہم کئی اسباب بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی قطعی طور پہ میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ہم نہیں اجازت دے سکتے کسی بھی ایک آدمی کو یا ہجوم کو کہ وہ اس قسم کا فعل شنیع کا مرتکب ہو اور وہ کسی بھی ملزم کے قتل جیسے گھناؤنے فعل کا ارتکاب کر لے. اور عام طور پہ یہ کام ہجوم میں اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سارے کے سارے افراد کے اوپر اس قسم کے ایک واقعے کو لگانا اور اس کے آگے تحقیق کرنا اور ایگزیکٹ شخص کا منتخب کرنا کہ یہ تحقیق کے نتیجے میں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے، وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں تماش بینی بہت زیادہ آ گئی ہے. ہمیں اپنے معاشرے سے اس قسم کے تماش بینی کو بھی ختم کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بہت میسیو لیول کے اوپر یہ پیغام دینا پڑے گا کہ قانون میں باقاعدہ طور پہ اس کی سزا موجود ہے. اور ایک ریاست کے اچھے شہری کے طور پہ اگر کہیں پہ کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھے تو مجرم کو پکڑے، پولیس کے حوالے کریں، اور اگر اس کی ایف آئی آر ان پرسن کٹتی ہے تو پھر اسے پیروی کریں، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے سزا دیں. بالکل بہترین بات ہے، بہترین آپ کا پیغام ہے. فیاض مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ جو 2000 کے قریب جو لوگوں پہ ایف آئی آر اب درج تو ہو گئی ہے، تو یہ سارے لوکلز ہیں؟ کیونکہ جتنا میں تھوڑا بہت سوات کو جانتی ہوں، بڑا ماڈریٹ، بڑا لبرل قسم کی وہ جگہ ہے، وہاں پہ بڑا لٹریسی ریٹ بھی ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ وہاں کے لوکلز تھے یا کسی کی ان کی ایفیلیشن تھی، کسی پرٹیکولر اس سے تعلق رکھتے تھے؟ کون لوگ تھے یہ؟ نادیہ، ایسا ہے کہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ لوکل نہیں تھے. وہ اب یہ پتہ نہیں وہ ہوٹل سیل ہے تو وہ بھی مہمان تھے، انہوں نے کمرے کرائے پر لیے تھے.
تو اب جو انویسٹیگیشن ہوگی اس سے پتہ چلے گا. بعد جو ہجوم ہے وہ ایک مذہبی گروہ ہے جو اس وقت ایک سیاسی جماعت بھی ہے, الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں, اور ان کا ایک مذہبی گروہ ہے. تو ان کے ارکان تھے, اور یہ ارکان مدین, بحرین اور ان علاقوں میں بہت پائے جاتے ہیں. تو جو مذہبی آپ گروہ ہے, کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹی ایل پی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, جو ٹی ایل پی کے جو کارکن تھے, افراد تھے, وہ تھے, میجورٹی ان کی تھی, اور وہ لوکلز ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اپنی تحقیقات مکمل کرنی چاہیے, اور تحقیقات کے نتیجے میں جو چیز بھی سامنے آئے اس کو چھپایا نہ جائے, اس کو بالکل ظاہر کیا جائے, اور اس میں کوئی بھی جماعت اگر ملوث ہوتی ہے تو پھر اس کو سامنے لایا جائے. چاہے وہ دیکھیں کوئی بھی جماعت کا, مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی کا یہ مینیفیسٹو یا اس طرح سے وہ ہو, لیکن بہرحال جو بھی شخصیات ہیں, جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں, تو مفتی صاحب ان کی اسلام میں کیا یہ پہلے ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو ثابت بھی کیا جائے کہ اس چیز کا مرتکب بھی ہوا ہے یہ شخص, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ؟ جی بالکل بجا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن گیا ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے یہی ہوتے دیکھا ہے. اس میں سوشل میڈیا بہت استعمال ہو رہا ہے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, انہیں ابھارنے کے لیے, منتشر کرنے کے لیے, ان میں اشتعال دلانے کے لیے. کہیں سے مفتی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت میں بس کم ہے. ایک تو یہ کہ جو اگر اس کا مرتکب ہوا اس کی تو سزا ہمارے ہے, لیکن اگر کسی نے الزام لگایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا تو اس کی کوئی سزا ہے؟ دیکھیے ہمارے قانون میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے, تو اس کے اوپر مختلف دفعات کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے, اور اس کو پھر اس کے بدلے میں سزا دی جا سکتی ہے. لیکن مذہبی الزامات لگایا جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معاشرے میں دھتکارا جا رہا ہے, اور اسے معاشرے میں اس مقام تک لے جایا جاتا ہے کہ اگر وہ عدالت سے بری الذمہ بھی ہو جاتا ہے تو لوگ پھر بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی راغب نعیمی صاحب آپ کے ٹائم کا. فیاض ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اپنا بھی خیال رکھیے گا. لیکن بات یہی ہے کہ یہ معاشرے میں وہ صلاحیت کر چکی ہے, وہ شدت پسندی جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہمیں قانون پہ ہاتھ میں قانون لینے کے بجائے ہمیں قانون پر یقین ہونا چاہیے, اعتبار ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک مہذب قوم ہے. اور اگر آپ نے کسی کو دیکھا بھی ہے کہ کوئی ایسے توہین کے مرتکب ہوتا ہے تو آپ پولیس کے حوالے کریں. ایسا کوئی قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, وہ اس کو سزا دیں گی, اور پھر کیس ہو اس کی آپ پیروی کریں, نہ کہ آپ خود ایک جرم کے مرتکب ہو جائیں. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.